बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन उसने अगर ऐसा करना था तो फिर मेरा इतना ख्याल भी क्यों रखा। मैं हैरान थी कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर दिया था। आज कोई और दिन नहीं बल्कि मेरी शादी का दिन था, और मुझे पता था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि जिस इंसान के साथ मेरी शादी करवाई गई थी मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। सारे मोहल्ले वाले और ख़ानदान वाले मेरी माँ को देखकर बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी भी कोई माँ होती है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है। मेरी माँ को अभी भी कोई परवाह नहीं थी, वो सबके सामने सीना तान कर खड़ी थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि जिस माँ ने मुझे सारी ज़िंदगी प्यार किया वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अगर वो मेरी सौतेली माँ होती तो शायद तब भी इस तरह की बात नहीं करती, लेकिन उसने तो मेरी सगी माँ होकर भी मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया था। लोगों ने ज़्यादा ही बातें करनी शुरू कर दी थी। अब ऐसे लोग भी मेरे हक में खड़े हो गए जो कभी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। तब मेरी माँ ने ऐसी बात बताई कि सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे ख़ानदान में एक मसला था कि उनके सारे ही मर्द बिल्कुल बेकार थे और कोई काम नहीं करते थे। इस पूरे घर को एक शख्स चलाता था और वो था मेरा भाई जो कि मेरा बड़ा भाई था, लेकिन मेरा सौतेला भाई भी था। मेरी माँ इस घर की बड़ी बहू थी। यहाँ पर 4 भाई एक साथ रहते थे। अब मेरे दादा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन दादी अभी भी हयात थी। मेरी माँ बड़ी बहू थी, इसीलिए उनके ऊपर ये प्रेशर था कि इस ख़ानदान का पहला वारिस वही पैदा करें, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि शायद वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। बाबा भी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनको बहुत बातें सुनने को मिलती थी। उनके माँ बाप दूसरे शहर में होते थे तो उन्होंने मेरे बाबा के साथ मिलकर झूठ बोला और दूसरे शहर चली गई और कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी दादी का कहना था कि अपना ख्याल रखे, बेशक वहीं पर बच्चा पैदा करके आए, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखे और बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मिलकर ये ड्रामा किया था। मेरी मामा माँ नहीं बनने वाली थी, और जब वो वापस आए तो उनकी गोद में 1 महीने का बेटा था जो उन्होंने किसी और जोड़े से लिया था, जिसके साथ उन दोनों का कोई वास्ता नहीं था। सब लोग यही समझे कि ये उनकी औलाद है और सब ने उसका इस्तकबाल किया। उस लड़के का नाम अहमद रखा गया जो कि हमारे ख़ानदान का वारिस था। मेरे बाबा इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने ये बात सबको बता दी। उन्होंने कहा कि मैंने झूठ बोला था। मैं इस राज से पर्दा उठा के जाना चाहता हूँ कि कहीं मुझे इसकी सज़ा न मिल जाए। मेरी माँ के साथ जो भी मसला था वो भी हल हो चुका था और मैं भी इस दुनिया में आ गई थी। कहते हैं कि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो तब भी उसके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। शायद मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो मज़ीद बच्चे पैदा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बाबा बीमार हो गए थे। मेरे बाबा को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बड़े भाई थे और उनके ख़ानदान की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। वो अचानक इस दुनिया से बीमार होते चले गए थे। जब ये बात सामने आई तो मेरी माँ को सबकी नफ़रत का सामना करना पड़ा। वो सारा ख़ानदान अहमद पर जान छिड़कता था, अब उसको धुतकारने लगा था। सब ने कहा कि ये तो हमारा कुछ नहीं लगता है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हमारा वारिस नहीं है। अहमद की ज़िंदगी में सब कुछ बुरा हो गया था। मेरे चाचू का कहना था कि हमारे घर में जवान बच्चियाँ रहती हैं, इसका यहाँ क्या काम है, जबकि वो भूल गए थे कि वो बचपन से ही उनके साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था और सबका ख्याल रखता था। वो अब किसी की आंख का तारा नहीं रहा था। लोग उसको बुरी नज़र से देखते थे, नफ़रत करते थे, लेकिन शायद उसने इसी बात के बारे में सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। उसकी पढ़ाई पर भी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने उस पर भरोसा किया और अपना जेवर बेच कर उसकी पढ़ाई करवाई। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और अब सारे घर को वो ही चलाता था। कहते हैं कि किस्मत पलटते देर नहीं लगती। अहमद के साथ भी यही हुआ था। अब सब लोग उसके आगे पीछे फिरते थे। लोग भी बड़े अजीब होते हैं, पहले आपको खुद धक्के देते हैं, लेकिन जब पैसा देखते हैं तो फ़ौरन आपके पास आ जाते हैं। क्या उनको ये एहसास नहीं होता कि सामने वाला इंसान उनके बारे में अच्छी तरह जानता है। अब सब लोग उसकी तरफदारी करते थे, लेकिन मैं अहमद से बहुत दूर हो गई थी। जब मैं छोटी थी तो वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया था। जब मैं जवान हो चुकी थी तो वो वापस आ गया था और आजकल अपने कामों में और अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो गया था। मेरा उसके साथ कभी भी बहन भाइयों वाला कोई ताल्लुक़ रिश्ता था ही नहीं।
اور مجھے میری چاچی وغیرہ بھی کہا کرتی تھیں کہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اسی لیے اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دور رہا کرو۔ میری ماں نے تو مجھے کبھی ایسی بات نہیں سمجھائی تھی، لیکن میری چاچی اور چاچو نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی، اسی لیے میں دور دور ہی رہتی تھی۔ وہ میرے لیے بھی کوئی تحفہ بھی نہیں لاتا تھا، وہ بھی اپنی دنیا میں مصروف رہنے والا آدمی تھا۔ ہمارے خاندان کی شادی اسی خاندان کے اندر ہوتی تھی۔ میرے لیے جو رشتہ دیکھا جا رہا تھا وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے ہاتھ میں کوئی کھانے پکانے کی چیز لے کر جا رہی تھی جب میں احمد سے ٹکرا گئی اور وہ چیز غلطی سے اس کے اوپر گر گئی۔ میں نے کہا سوری، پر اس نے جواب نہیں دیا، وہاں سے چلا گیا۔ مجھے عجیب لگا کہ کیا وہ غصہ ہو گیا؟ اگر وہ غصے میں نہیں تھا تو میری بات کا جواب تو دے سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ سے ہی غصے میں کیوں رہتا تھا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے رہتا تھا، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ باقی گھر میں اور بھی کچھ کزنز رہتی تھیں، ان کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے تھے۔ ویسے بھی جس کو بھی کسی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ احمد کے پاس ہی جاتا تھا اور اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا تھا، اور وہ جیب سے پیسے نکال کے دے دیتا۔ کوئی 2000 مانگتا تو اس کو 4000 دے دیتا تھا، اور کوئی 10,000 مانگتا تو اس کو 20,000 دے دیتا تھا۔ اب تو امی نے بھی سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ ایسا نہیں کرو، ان لوگوں کو بگاڑ دو گے تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہی ان لوگوں کی اوقات ہے، میں نے دیکھا ہے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے بہت ستایا ہے، وقت نے ان کو میرے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا ہے، تو میں ان کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کروں گا، کیونکہ کبھی میں ان کی جگہ پر تھا، لیکن آج یہ میری جگہ پر آ گئے ہیں۔ میرے لیے جس کزن کا رشتہ آیا تھا اس کا نام علی تھا، اور وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ یہ نہ صرف کوئی کام کرتا تھا بلکہ اس کی حرکتیں بھی بہت عجیب تھیں۔ پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر کھڑا رہتا، پڑھائی میں بھی بالکل فیل تھا، وہی تو تھا جو احمد سے سب سے زیادہ پیسے لیتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی احمد سے پیسے لے کر ہی میرا گزارا چلانے والا تھا؟ میری ماں بھی اس رشتے کے خلاف تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں اس جگہ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، اس لیے میری ماں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے گھر میں بہت کچھ عجیب ہوتے دیکھا۔ رات کا وقت تھا اور باہر سے کسی کے لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کسی نے ٹی وی چلایا ہوا ہے، پر پھر احساس ہوا کہ یہ آواز تو بہت ہی قریب سے آ رہی تھی، مطلب گھر کے اندر سے ہی۔ میں باہر گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باہر احمد اور علی ایک ساتھ کھڑے تھے اور آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ احمد نے علی کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اگر تمہیں گھر میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ احمد علی کو اچھی طرح سے ڈانٹ کر اسے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا، اور وہ خاموش تھا، جبکہ وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، پر اب پتہ نہیں احمد کی اتنی ساری باتیں کیوں سن رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اور احمد نے علی کو اچھی طرح ڈانٹ کر اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا، لیکن جاتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر بھی پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ آوازیں سنی تھی تو میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس طرح کی آواز سنو تو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ مجھ پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ میں آپ کی سوتیلی بہن ہوں، اسی لیے آپ کو بری لگتی ہوں۔ تو اس نے جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے میری کزن کہتی تھی کہ یہ بھائی تمہارا ہے، پھر تمہیں تو اس سے بہت زیادہ لاڈ اور نخرے اٹھوانے چاہیے، لیکن تم کچھ کہتی ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا، اور اس کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تم لوگ جو اس کو لوٹ کے کھا رہی ہو یہی کافی ہے، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ رات کو جو بھی ہوا مجھے اس کے بارے میں پوری طرح سے بتایا نہیں گیا تھا، پر صبح یہ بات احمد نے میری امی کو ضرور بتائی تھی، اور میری امی اس ٹائم سے پریشان تھیں۔ ان کا بی پی بھی لو ہوا پڑا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس گھر میں رہنے کا فیصلہ شاید غلط تھا۔ جب تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اب ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اس گھر کے کچھ اصول ہیں، میں نے اس گھر کو بہت بڑا دھوکہ دیا، میں ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن لگتا ہے میری غلطیوں کی سزا تمہیں مل جائے گی۔ میری ماں بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری ماں نے مجھے بتایا کہ رات کو احمد نے علی کو ایک ایسی جگہ سے پکڑا ہے جہاں اس خاندان کے لڑکے کبھی بھی نہ جائیں، اور وہ بہت ہی معیوب سی جگہ ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، اور مجھے تو یہ سوچ کے برا لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ یہ شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس کام نہیں ہے تو چلو یہ ایک الگ بات ہے، بندہ اس کو کسی جگہ نوکری لگوا ہی دیتا ہے، لیکن اس کی شخصیت کا کیا کریں گے؟ اگر یہ اس طرح کا انسان ہے تو پھر یہ تمہیں خوش کیسے رکھے گا؟
اور سارا کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں نے امی سے کہا کہ آپ انکار کر دیں، تو امی نے کہا کہ انکار نہیں کر سکتی کیونکہ میرا پلہ خالی ہے اور میں نے ہی ان لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے معاف کر دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی اور ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن چاچو نے شور ڈال دیا کہ شادی کروا دیتے ہیں، میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے، کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہی پرانی سوچ تھی کہ اگر لڑکے میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کی شادی کروا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ علی ٹھیک ہونے والوں میں سے تھا۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی جب وہ اوپر آ گیا، میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے کہا کہ اتنا شرمانے کی کیا ضرورت ہے، اور اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی شادی کے لیے ہاں نہیں کی۔ اس نے کہا کہ تم سے پوچھنا کس نے ہے، تمہیں پتہ تو ہے اس خاندان میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور میرے میں کیا کمی ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے اندر کیا کمی ہے اور وہ کس قسم کا انسان ہے، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب شادی ہو جائے گی تب بات چیت کر لینا مجھ سے، ابھی میرے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ میں وہاں سے جانے لگی کہ اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران کم ہوئی اور ڈر زیادہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے اندر اتنا غرور ہے نا، یہ تمہارا غرور میں نکال کے زمین پر دے ماروں گا۔ تمہیں اپنے آپ پر بڑا غرور ہے کہ تم بڑی خوبصورت ہو اور تمہارا بھائی اس گھر کو چلاتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک دفعہ میرے نکاح میں آ گئی نا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے اس طرح سے کون بات کرتا ہے۔ لوگ شادی سے پہلے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور یہ مجھے پہلے ہی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوئی تھی جتنی زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ بے شک اگر بعد میں یہ مجھ سے ایسا رویہ رکھتا تو لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ اب یہ تمہارا شوہر ہے، تم گزارا کرو، تم اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور میاں بیوی میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، معاشرہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ ان کی صلح کروائیں تاکہ وہ ایک ساتھ رہیں۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ انسان کا رویہ آپ کی شادی سے پہلے اس طرح کا ہے تو بعد میں کیا کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہاں سے نیچے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام تھا، جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ کیا مجھے یہ بات میری ماں کو بتا دینا چاہیے تھی؟ شاید ہاں، میں نے یہ بات اپنی ماں کو ہی بتا دی۔ امی اور پریشان ہو گئی۔ جب ایک دن گھر میں سب ہمارے رشتے کی بات کرنے بیٹھے، امی کا موڈ پہلے ہی خراب تھا کیونکہ جس چاچی کا یہ بیٹا تھا اس کے ساتھ بھی میری امی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی اچھا جوڑ نہیں ہے، لیکن شاید سب میری ماں کو سزا دینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بس عجیب بات یہ تھی کہ جس بچے کے پیچھے میری ماں کو سزا دی جا رہی تھی وہ تو ان کا یہ گھر چلا رہا تھا۔ پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ لیکن شاید رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں کیونکہ میں ان کی اپنی اولاد بھی تھی اور شادی کے بہت عرصے بعد ان کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے خود پیدا کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ احمد سے محبت نہیں کرتی تھیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ رشتے کی بات کرنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے۔ پہلے آرام سے بات ہوتی رہی کہ یہ دونوں ہی ایک عمر کے ہیں، ان کی جوڑی بڑی اچھی بنتی ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد جب میری ماں نے تھوڑی آناکانی شروع کی تو لوگوں کا رویہ بدلنے لگا۔ میری ماں نے اسی طرح سے بات کرنی تھی کہ نہیں، میں تو اپنی بیٹی کو آگے پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن اس خاندان میں آگے پڑھانے کا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں، لڑکی 19 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دو۔ پھر میری ماں نے ایک اور بہانہ کیا کہ یہ لڑکا کوئی کام نہیں کرتا، تو میرے چاچو نے کہا کہ اس گھر میں کون کام کرتا ہے، پھر بھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ ان کی ہڈیوں میں تو حرام بیٹھ گیا تھا، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ سر عام کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارا گھر تو چلتا ہی رہتا ہے، جبکہ گھر چلتا نہیں تھا، اسے احمد ہی چلاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ احمد سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، میری ماں کو بھی تکلیف دینا چاہتے تھے اور اب میری زندگی بھی برباد کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح باتیں ہونے لگیں اور باتوں باتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تب احمد نے ایسی بات کہہ دی کہ ساروں کے منہ بند ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے رشتوں کی، اگر اسی خاندان میں شادی ہونی ہے تو پھر ایک اور رشتہ بھی ہے۔ سب نے کہا کہ باقی سب کزن تو اس سے چھوٹے ہیں، پھر کون سا رشتہ ہے؟ تو احمد نے کہا کہ میں کر لوں گا اس سے شادی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کس قسم کی بات کر رہے ہو، یہ تمہاری بہن ہے۔ احمد اس بات پر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری بہن نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس بات کا سب سے زیادہ میری ماں کو برا لگنا چاہیے تھا۔ میں بھی حیران رہ گئی، لیکن میری ماں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سب نے کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی نشہ کر رکھا ہے جو دن دہاڑے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔
میری ماں ایک لفظ بھی نہیں بولی، اور خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ تو کیا میری ماں بھی یہ بات مانتی تھی؟ پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ نے سب کے سامنے احمد کو چپ کیوں نہیں کروایا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ایسی بات کر دی؟ آپ میری زندگی کا مذاق بنانا چاہتی ہیں؟ اور یہ بات اس کے دماغ سے کیوں نکلی ہے؟ کیا وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے؟ میری ماں ابھی بھی خاموش تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کچھ تو بولیں، آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ عجیب بات ہے کہ میری ماں نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا۔ میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور سوچنے لگی کہ اس گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب تو میں احمد کے پاس سے بھی گزرنا پسند نہیں کر رہی تھی۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ساری کزنز میرا مذاق بنا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری زندگی کا تو تماشا ہی بن گیا ہے۔ ویسے اگر ایسا ہو گیا تو معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا، اور اس انسان کے ساتھ تم کیسے زندگی گزارو گی؟ اس کے ساتھ تو جس کی شادی ہوگی اس کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، انسان نکاح خود قبول کرتا ہے، اور میں اس نکاح کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بڑی بڑی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کس کا حکم چلتا ہے، اور تمہارے اس برائے نام بھائی نے جو اتنی بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بہت پہلے سے ہے، اس لیے اب تم بچ کے رہنا۔ ان لوگوں کو تو مجھے تنگ کر کے ویسے ہی بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ میں تو اپنی مصیبت میں پڑی تھی کہ میری زندگی کس طرف جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور میں نے امی سے کہا کہ میں نے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں بضد ہو گئی۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ تمہاری شادی علی سے ہوگی نہ ہی احمد سے، لیکن 1 مہینے کے اندر ہی تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس بات پر میں حیران تھی۔ مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ میری شادی کس سے کروا رہے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ اس خاندان کے باہر شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اب وہ یہ کیسے کہہ رہی تھی کہ اگر ان دونوں سے میری شادی نہیں ہونے والی تو پھر کس سے ہونے والی تھی؟ میری دماغی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یا پھر امی نے وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں اس گھر میں نہ رکھا ہوتا تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ جب ہمارا باپ زندہ نہیں رہا تھا تو باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ اور رشتہ دار بھی ایسے جو ہماری مصیبتوں پر خوش ہوتے تھے اور ہماری تکالیف پر تالیاں بجاتے تھے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دن پر دن گزرتا جا رہا تھا۔ امی نے کہا کہ مہینے بعد تمہاری شادی ہے، اور مجھے تاریخ بھی بتا دی، اور میری شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ سب لوگ بہت ہی خوشی خوشی پھر رہے تھے۔ علی کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے شادی اسی کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی رد عمل تو ضرور دیتا۔ یعنی میرے لیے ایک طرف کنواں تھا تو ایک طرف کھائی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ اپنی جان لے لوں۔ میری شادی کا دن قریب آ گیا۔ گھر میں تیاری ہونے لگی۔ سب لوگ ہی خوش تھے، اور مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی تھی۔ زیادہ دھوم دھام نہیں کی گئی تھی، لیکن لڑکیوں نے پھر بھی گھر میں تھوڑی رونق لگا لی تھی اور تھوڑی بہت خوشیاں منا لی تھیں۔ شادی کا دن آ گیا تو شادی میں علی بھی کسی دلہے کی طرح تیار ہو چکا تھا، اور احمد بھی۔ شاید میں اس دنیا کی پہلی دلہن تھی جس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی کس سے کروا رہے ہیں۔ جب میرے سامنے نکاح نامہ آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر سے نام دیکھ لوں گی، لیکن مجھے گھونگھٹ کروا دیا گیا اور بس مجھے ایک جگہ بتا دی گئی کہ یہاں پر دستخط کر دو۔ میں وہاں بھی نام نہیں دیکھ پائی، جبکہ میں نے بہت کوشش کی، اور اب تو میرا نکاح ہو گیا تھا۔ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے۔ اس کا مطلب کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ اسی گھر کا کوئی تھا، کیونکہ میں اس گھر سے رخصت ہونے والی تو نہیں تھی۔ سب کے جانے کے بعد ہم سب لوگ گھر کے ہال میں بیٹھے تھے جب میری ماں نے سب کو ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تم سب نے مجھے بہت ذلیل کیا، میں ساری زندگی تم لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہی خوار ہوئی۔ میں نے وہ قدم اٹھایا تھا اور اس کو تم لوگوں نے میرا گناہ بنا دیا، لیکن آج تم لوگ اسی انسان کی کمائی کھاتے ہو اور اسی سے یہ گھر چلتا ہے۔ تم لوگ یہی جاننا چاہتے ہو نا کہ میری بیٹی کا دلہا کون ہے جس کے ساتھ میں نے اس کی شادی کی ہے، کیونکہ ابھی تک تم لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ پر آج میں تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میری بیٹی کا شوہر کون ہے، جس کے نکاح میں یہ چلی گئی ہے اور جس کے ساتھ اب یہ ساری زندگی رہے گی۔ میں بھی یہی جاننا چاہتی تھی۔ تب میری ماں نے ایسی بات بتا دی کہ سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں نے میری شادی احمد سے ہی کروا دی تھی، وہی میرا شوہر تھا۔ میری ماں نے کہا کہ احمد اس کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور وہ اس کو علی جیسے انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا اور میں نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب کا کہنا تھا کہ بہت غلط کیا تم نے،
2 لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ رکھا اور ساری زندگی ان کو یہ بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور پھر ان کی شادی کروا دی۔ میں بھی بہت زیادہ حیران تھی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کبھی بہن بھائیوں کی طرح نہیں رہے، اور یہ بات تو سارے خاندان کو ہی پتہ تھی کہ یہ اس کا سگا بھائی نہیں ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ تھا، نہ ہی اس کے ماں باپ سے، اسی لیے میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ اور اب میرا دوسرا فیصلہ بھی تم لوگ سن لو، جو اس فیصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جب میری ماں نے یہ بات کی تو سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ میری ماں نے ایسی بات بتائی کہ سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی، ساری زندگی مجھ سے محبت کر کے بالآخر یہ کیا کر ڈالا۔ اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ اب سے، آج سے میں اور میرے بچے اس گھر سے جا رہے ہیں، اور ہم نے رہنے کے لیے الگ گھر لے لیا ہے۔ تم لوگ ہمیں مزید استعمال نہیں کر سکتے، میرے بیٹے کی کمائی پر عیش نہیں کرنے دوں گی۔ ہم اپنا سامان پیک کر چکے ہیں، اور جو اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور آپ سب کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے اور سب کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میری ماں کافی غصے میں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ایک اکلوتی خوبصورت بیٹی کے لیے تم لوگوں نے خاندان کے سب سے بدکردار لڑکے کا رشتہ چنا، اور وہ بھی ایسا انسان جو شادی سے پہلے ہی میری بیٹی کو قابو کرنے کے طعنے دے رہا تھا۔ اور تم لوگوں کو لگتا تھا کہ میں یہ سب ہونے دیتی اور چپ چاپ تماشا دیکھتی رہتی؟ کبھی بھی نہیں۔ سب لوگ منت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ایسا نہیں کریں، یہاں سے نہیں جائیں، کیونکہ اس طرح ان کا ہی نقصان تھا۔ لیکن میری ماں فیصلہ کر چکی تھی۔ ہم لوگوں نے دوسرے شہر میں گھر بھی لے لیا تھا۔ ہم لوگ اسی رات وہاں سے چلے گئے اور اب اسی گھر میں رہتے ہیں۔ جیسا میں احمد کو سمجھتی تھی وہ ویسا انسان نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہے، اور میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت پر صحیح فیصلہ کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔